Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to my YouTube channel S2 News English. This is your own teacher Sabdar Lutunyo, and today we will talk about Pakistan studies of class 9 chapter number 1, ideological basis of Pakistan. This is second lecture. First lecture we have already posted on YouTube. This is second lecture. Okay, at the end of the lecture the student will be able to learn इस लेक्चर में स्टूडेंट आखिर में ये चीज़ें सीखेंगे. एक चीज़ क्या है, दे विल लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स उसूल क्या हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ अल्लामा इकबाल, और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है अल्लामा इकबाल की रोशनी में, उसकी नज़र में, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लाइट में, रोशनी में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है या उसकी नज़र में क्या है, और आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर, और आइडियोलॉजी और नेशनल कैरेक्टर, ये जो चार चीज़ें हैं इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह. ओके, लेट्स लुक एट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. द डेमोक्रेसी वर्ड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या. डेमोक्रेसी वर्ड मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. गवर्नमेंट ऑफ पीपल में से लोगों की गवर्नमेंट, और लोगों से जो बनाई जाती है गवर्नमेंट, और लोगों के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो लोग सिलेक्ट करते हैं बाय गिविंग वोट देने से, और जो लोगों के लिए काम करती है और लोगों के लिए ही होती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. पूरी दुनिया से जो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम में डिफरेंट है. इन इस्लामिक सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, द सॉवरेनिटी मीन्स द पावर और कंट्रोल ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाटी. जो पूरी दुनिया, जो यूनिवर्स है, कायनात है, उस पर जो कंट्रोल है, उस पर जो पावर है पूरी दुनिया पे, वो अल्लाह अलमाटी का है. द पावर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब लिमिट्स बाय द इस्लाम. और जो रिप्रेजेंटेटिव, जो नुमाइंदे हैं, जो गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जो पावर दिया जाता है वो मतलब जो इस्लाम में है उसके हिसाब से दिया जाता है, उसके लिमिट्स के हिसाब से, उसके हदूद के हिसाब से दिया जाता है. ना ज़्यादा दिया जाता है ना कम दिया जाता है. और इलेक्टेड पर्सन मस्ट बी गॉड फियरिंग एंड ओबे द इस्लामिक लॉज टू रन द अफेयर्स. और ये क्वालिटी बताई गई है, जो बंदा इलेक्ट होता है, जो मतलब वोटों के ज़रिए वो सिलेक्ट होता है गवर्नमेंट के लिए, वो उसके लिए लाजमी है कि वो गॉड फियरिंग हो, मतलब वो खुदा से डरने वाला हो, और इस्लामिक लॉज को वो फॉलो करता हो. किसी भी स्टेट के काम को, अफेयर्स को, मामलात को चलाने के लिए वो इस्लाम की जो लॉ हैं उस पर अमल करता हो. और सच ए राइटेस्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, जैसे हमारे इस्लाम के जो खुलफा राशिदीन थे या खुलफास थे उनकी तरह. ओके, देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी इन इस्लाम. इस्लाम में 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 उसूल हैं डेमोक्रेसी के. दे आर जस्टिस, नंबर 1 एक इंसाफ, इक्विटी बराबरी, फेटर्निटी ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, और टॉलरेंस सब्र. ये 4 चीज़ें जो हैं वो लाजमी हैं डेमोक्रेसी के लिए, स्पेशली इन इस्लाम में. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है जस्टिस, इंसाफ. जस्टिस लिटरली मीन्स, जो उसकी लफ्ज़ी मीनिंग होती है ना, वो है टू कीप द राइट थिंग एट द राइट प्लेस. दिस इज़ नॉट WRIT, दिस इज़ RIGHT, राइट. मतलब एक चीज़ को सही जगह पे रखना उसको कहते हैं, एक सही चीज़ को सही जगह पे रखना उसको कहते हैं हम जस्टिस, इंसाफ. द फाउंडेशन ऑफ डिवाइन लॉ. और ये डेमोक्रेसी, इसमें क्या होती है, उसका बुनियाद जो होता है वो अल्लाह के अहकामात होता है. इस डेमोक्रेसी का मतलब जस्टिस का जो होता है, वो जो भी इंसाफ करेगा, कुछ भी करेगा, वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होगा. नो लाइफ इज़ कंप्लीट विदाउट जस्टिस. जस्टिस मतलब के सिवाय, इंसाफ के सिवाय, नॉट विद बट विदाउट. ठीक है, इंसाफ के सिवा कोई भी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं है. तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जस्टिस जो है, इंसाफ हमारे लिए कितना अहम है. और ये जस्टिस मेक्स एनी सोसाइटी पीसफुल एंड प्रॉस्परस. और जस्टिस से ही हम किसी भी सोसाइटी को, किसी भी माशरे को पुरअमन और खुशहाल बना सकते हैं.
اوکے، جسٹس گیوز لو، یونٹی، سنسیئرٹی اینڈ پیس. اور جسٹس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پیار ملتا ہے، لو ملتا ہے، ایک کا اتحاد ملتا ہے، سنسیئرٹی سچائی اور امن ملتا ہے. سو قرآن ایمفسائزز آن جسٹس. اور ہمارا جو قرآن ہے وہ جسٹس پہ، انصاف پہ زور دیتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس آف انڈیویجولس آر پروٹیکٹڈ ان اے جوڈیشل سسٹم. جو انسانوں کے یا مطلب لوگوں کے یا افراد کے جو وہ فنڈامنٹل بنیادی بیسک رائٹس ہیں وہ جوڈیشل سسٹم سے ہی محفوظ رہتے ہیں، ان سے ہی محفوظ کیے جاتے ہیں. سو یہ تھا جسٹس. اب بات کرتے ہیں ایکویٹی، برابری. دا اسینشیل سورس آف اسلامک لا. اسلامی قانون کا یہ لازمی سورس ہے، ایک جزء ذریعہ ہے. اٹ پرووائڈس ڈیٹیل ایکسپلینیشن آف ٹیچنگس آف دا قرآن. اور یہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطلب ڈیٹیل وضاحت دیتا ہے جو ٹیچنگس جو قرآن میں سکھائی جاتی ہیں ان کی. دا فنڈامنٹل پرنسپل سچ ایز پریئر، زکوٰۃ، فاسٹنگ اینڈ حج. جو مطلب بنیادی پرنسپلس ہیں جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، فاسٹنگ ہے، روزہ ہے یا حج ہے، وہ elaborated by the holy prophet peace be upon him by the deeds of words. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ورڈس ہیں یا ان کے احکامات ہیں ان میں سے مطلب وہ اچھی طرح بیان کیے گئے ہیں. فیٹرنیٹی. دا ورڈ فیٹرنیٹی مینس برادرہڈ. دا فیٹرنیٹی ورڈ کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ. اور اللہ سیز ان قرآن آل دا بلیورس آر برادرس ٹو ایچ ادر. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سب جو بلیورس ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ سب آپس میں بھائی ہیں. ایز برادرس دے شیئر دا پرابلمس آف ایچ ادر اینڈ آلسو دیئر ہیپینیس. اب جب اسلام نے کہہ دیا کہ آل بلیورس، جو بلیورس ہیں، ایمان والے ہیں، وہ سب آپس میں بھائی ہیں، تو بھائی کے ناطے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرابلمس جو ہیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور اپنی خوشیاں بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. دا فیلنگس آف برادرہڈ پروموٹ افیکشن. جو برادر بھائی چارے کی جو فیلنگس ہیں، جو وہ کیا کرتی ہیں؟ افیکشن، محبت کو پروموٹ کرتی ہیں، اس کو پھیلاتی ہیں. میوچول کوآپریشن، آپس میں باہمی تعلق. سیلف لیس سروس اینڈ سیکریفائس. اور بے غرض جو خدمات ہوتی ہیں ان کو اور قربانی کو پروموٹ کرتا ہے. فیٹرنیٹی میکس سوسائٹی پیسفل اینڈ اے پلیس کمفرٹ آل. اوکے، جو برادر بھائی چارہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سوسائٹی کو ایک پرامن بناتا ہے اور وہ ایک سکون والی جگہ بناتا ہے اس کو. اٹ کریٹس لو امنگ دا پیپل. یہ لوگوں میں پیار پیدا کرتا ہے. اٹ ڈز ناٹ الو کنسپریسی. اور یہ سازشوں کو مطلب اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام ڈز ناٹ الو دا کنسپریسی اور ال ول ایون ٹورڈس اے نان مسلم. اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ وہ مطلب سازش یا مطلب بدنیتی یا بدعنوانی کسی مسلمان کے لیے تو الگ بات ہے، ایک نان مسلم کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. نمبر 4 از ٹالرنس. دا ٹالرنس از اے گریٹ ورچو. ایک بڑی نیکی ہوتی ہے. صبر ایک بڑی نیکی ہوتی ہے. اٹ سیوز پیپل فرام ہارڈشپ. یہ لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتی ہے. اٹ پروموٹس لو فار ادرس. اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے پیار بڑھاتی ہے. اٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈیولپ سوشل ریلیشن. اور یہ ایک سوشل ریلیشن جو ہمارا سماجی تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، ناطہ ہوتا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو مطلب بنانے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے. اٹ از اے سورس آف اوائڈنگ کانفلکٹس وتھ ادرس. اور یہ ایک ذریعہ ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. اور اٹ ڈیولپس برادرہڈ. یہ بھائی چارہ قائم کرتی ہے. اٹ مینٹینس پیس. اور یہ امن قائم کرتی ہے. اسٹیبلٹی ان دا سوسائٹی. اور سوسائٹی میں استحکامات لاتی ہے. اور اور بلڈ پرافٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریچ ٹالرنس تھرو ہز ورڈس اینڈ ڈیڈ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صبر ہے، ٹالرنس ہے، وہ اپنے ورڈس، الفاظوں سے اور اپنے کاموں سے ہمیں سکھایا ہے. ناؤ لک ایٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف علامہ اقبال. As we all know that علامہ اقبال was a great thinker, philosopher and poet of Islam. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال جو تھے بڑے مفکر اور وہ اسلام کے بڑے شاعر تھے.
He observed the religious, political and social situations deeply and thoroughly. جو ہماری مذہبی، سیاسی اور سماجی جو سچویشن حالات ہیں ان کو بہت گہرائی سے اور کمپلیٹلی مکمل طریقے سے ان کو آبزرو کیا، دیکھا. He concluded that there was a strong need of a separate state for the Muslims of subcontinent. پھر اس نے یہ کنکلوڈ کیا، مطلب یہ فائنل کیا کہ جو مسلمانوں کے لیے الگ سپریٹ اسٹیٹ ہے ہمارے سب کانٹیننٹ بر صغیر میں، وہ اس کی بہت شدید ضرورت ہے. He delivered his historical presidential address at annual meeting of All Indian Muslim League at الہ آباد in 1930. اور انہوں نے ایک ہسٹوریکل جو تاریخ میں ایک مطلب اپنا ایک خطاب کیا 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک میٹنگ میں، سالانہ میٹنگ میں. In that address he is known as الہ آباد ایڈریس in the history. اور اس ایڈریس کو، اس خطاب کو تاریخ میں الہ آباد ایڈریس کہا جاتا ہے. اور اس ایڈریس میں علامہ اقبال نے ہی سیٹ کلیئرلی واضح طور پہ کہا کہ دیٹ ریلیجن، لینگویج اینڈ کلچر آف ہندو اینڈ مسلمس از ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. جو مذہب ہے، جو لینگویج ہے، جو کلچر، تہذیب ثقافت ہے ہندوز اور مسلم کی، جو ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہے، الگ ہے. یہ فردر سیڈ، اس میں آگے اس نے کہا، علامہ اقبال نے کہا کہ دا مسلم نیشن ہیز اٹس یونیک ریلیجیس اینڈ کلچرل آئیڈینٹی. اور جو مسلم نیشن ہے، مسلمان قوم ہے، ان کا ایک منفرد مذہب ہے اور ان کا کلچر کی جو ہے پہچان ہے وہ الگ ہے، ایک یونیک ہے، منفرد ہے، بے مثال ہے. He added that all the civilized nations should respect the religious principles, cultural and social values of Muslim. اور انہوں نے یہ بھی اس چیز میں اضافہ کیا کہ جو ساری جو تہذیب یافتہ نیشنز ہیں ان کو اسلام کے اصولوں کا، اسلام کے کلچر کا، اور جو اسلام کی سوشل ویلیوز ہیں مسلمانوں کی، جو سماجی اہمیت ہے یا ویلیوز جو ان کے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. He further added that he would like to see، انہوں نے اور بھی کہا کہ وہ دیکھنا چاہیں گے دا پنجاب، دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جس سے ہم ابھی خیبر پختونخوا کہتے ہیں، سندھ اینڈ بلوچستان یونائٹیڈ اے سنگل اسٹیٹ. پنجاب کو، خیبر پختونخوا کو، سندھ کو اور بلوچستان کو وہ مطلب ایک سنگل اسٹیٹ میں، ایک ریاست میں دیکھنا چاہتے تھے. His speech proved a milestone in the struggle of Pakistan. پاکستانی اسٹرگل میں جو اس نے، علامہ اقبال نے جو اسپیچ دی، جو مطلب خطاب کیا، وہ ایک پاکستان کی اسٹرگل کے لیے ایک پہچان بن گئی، ایک مائل سٹون بن گیا. دیٹ از ہاؤ، اس لیے علامہ اقبال emphasized and elaborated the ideology of Pakistan in his address and statement. اس لیے اس نے اپنی مطلب ایڈریس میں زور دیا اور سمجھایا کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سمجھایا کہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ الگ ریاست ہونی چاہیے. اوکے، ناؤ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم. قائد اعظم کے نظریے میں یا اس کی روشنی میں پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح واز ویری اینشیس اباؤٹ دا فیوچر آف مسلمس آف سب کانٹیننٹ. پہلی چیز تو یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ مسلمانوں کا جو فیوچر تھا سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، اس کے لیے بہت پریشان تھے، فکر مند تھے. ہی آرگنائز دا مسلم لیگ اینڈ یونائٹیڈ آل مسلمس. اور اس نے ری آرگنائز کیا، دوبارہ آرگنائز کیا مسلم لیگ کو، اور پورے جو مسلمان ہیں ان کو ایک متحد کیا، ایک جگہ پہ لایا، ایک پیج پہ لایا. اور قائد ویو آن دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ویری کرسٹل کلیئر، صاف شفاف تھے. جو نا پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات صاف اور شفاف تھے، کلیئر تھے، بالکل واضح تھے. یہ سیڈ ان ہز ایڈریس ایٹ اسلامیہ کالج میں اپنے خطاب میں کہا، پشاور میں ہے، دیٹ our demand for Pakistan is not for a piece of land. Instead we want to establish an experimental laboratory where we could practice a system based on Islamic principle.
تو اس ایڈریس میں، اس خطاب میں علامہ اقبال نے، قائد محمد جناح نے فرمایا کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان کے لیے، وہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، بٹ ہم ایک ایکسپیریمنٹل لیبارٹری، مطلب ایک لیب بنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ مطلب ہم جو اسلامک ایسا سسٹم ہو جہاں پہ مطلب ہم اسلامک جو پرنسپل ہے، اصول ہیں، اس پہ عمل کر سکیں۔ On 23 March 1947 he addressed in his meeting of Muslim League at لاہور میں جو 23 مارچ 1940 میں جو خطاب کیا قائد اعظم جناح نے مسلم لیگ کی میٹنگ میں، he explained the ideological basis of Islamic State۔ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ میں ایک آئیڈیالوجیکل بیسس کیا ہوتا ہے، بنیاد کیا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کیا۔ He said that Hinduism and Islam are not merely two religions but they are separate social systems۔ انہوں نے کہا کہ جو ہندوازم ہے اور جو اسلام ہے، یہ دونوں صرف دو الگ ریلیجن نہیں ہیں، بٹ وہ دو ڈفرینٹ علیحدہ جو ہیں ایک سماجی سسٹم ہے، معاشرتی سسٹم ہے۔ It would be a dream that the Hindus and Muslim will form a common nation۔ یہ ایک خواب ہی ہوگا کہ مسلمان اور ہندو ایک کامن نیشن بنائیں گے۔ He further said that both the nations belongs to the two different civilization۔ دونوں جو نیشن ہیں، ہندوز اور مسلمس، وہ ایک دو ڈفرینٹ سویلائزیشن تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں، اینڈ دیئر فاؤنڈیشن از لیڈ آن سچ فلاسفیز وچ آر اپوزٹ ٹو ایچ ادر۔ اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے، ان کا جو بنیاد رکھا گیا ہے، ایسی فلاسفیز پہ، فلسفات پہ رکھا گیا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ ان جنوری 1941 1941 میں قائد اعظم said India had never been a single country۔ انڈیا کبھی بھی ایک سنگل کنٹری نہیں رہا، اور a nation، نہ ایک قوم رہا۔ ایشو آف سب کانٹیننٹ از انٹرنیشنل، اور سب کانٹیننٹ کا جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی ہے۔ دا ڈفرینس آن دا کلچر، سوشل اینڈ اکنامک ویلیوز آر آئیڈیولوجیکل نیچر۔ جو ڈفرینس ہے کلچر، ثقافت اور سماجی اور ایک معاشی ویلیوز پہ، وہ ایک آئیڈیولوجیکل ان نیچر میں جو ہے فطرتاً وہ آئیڈیولوجیکل ہے۔ یہ سمڈ اپ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان بائی سینگ، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اس نے مطلب ٹوٹل ایسے کیا قائد اعظم محمد جناح نے کہ پاکستان ہیڈ کم انٹو بینگ دا ڈے، اسی دن پاکستان وجود میں آ گیا تھا جب دا فرسٹ نان مسلم واز کنورٹیڈ انٹو اے مسلم ان انڈیا۔ انڈیا میں جب پہلا نان مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا یا بنا تھا، اسی دن پاکستان وجود میں آ گیا تھا۔ Okay, now ideology and national character۔ National character is sum total of habits, attitude and the way of living of an individual۔ کریکٹر جو ہے وہ ٹوٹل ہے ایک انڈیویڈول کے ہیبٹس کا، ایٹیٹیوڈ کا، اینڈ اس کے جو رہنے کا اسٹائل ہے، اس کا زندگی گزارنے کا اسٹائل ہے، ان کا ٹوٹل جو بنتا ہے اس کو بولتے ہیں کریکٹر۔ جو وہ کرتا ہے، جو مطلب اس کا جو رویہ ہوتا ہے، وہ چال چلن ہوتے ہیں، وہ اس میں کریکٹر میں آ جاتا ہے۔ کریکٹر از انفلوئنسڈ بائی آئیڈیالوجی آف این انڈیویجول۔ اور کریکٹر جو ہے آئیڈیالوجی سے اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی افراد کا، کسی بھی فرد کا۔ دا فالوئنگ آر دا ایلیمنٹس دیٹ شیپ اے نیشنل کریکٹر۔ اور جو نیچے دیے ہوئے ہیں وہ ایلیمنٹ ہیں، وہ عناصر ہیں جو ایک نیشنل کریکٹر بناتا ہے۔ فرسٹ تھنگ، فریم بلیو ان آئیڈیالوجی، سیکنڈ کمٹمنٹ، تھرڈ آنیسٹی، فورتھ پیٹریوٹزم، ففتھ ہارڈ ورک، اینڈ سکس از نیشنل انٹرسٹ۔ تو یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ ایک نیشنل کریکٹر کو بناتی ہیں۔ تو نمبر 1 ہے فریم بلیو ان آئیڈیالوجی۔ اٹ ہیلپس ٹو ڈیولپ مسلم کریکٹر انٹو دا نیشنل اسپرٹ پازیٹیولی۔ یہ کیا کرتا ہے کہ مسلم کریکٹر ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس میں نیشنل کریکٹر کو مطلب مثبت طریقے سے انداز سے۔ مسلم ایکشن شل ناٹ بی ڈائریکٹیڈ ٹوورڈس نیشنل انٹرسٹ۔ اور ایک مسلم کا ایکشن جو ہو مطلب شل ناٹ بی ڈائریکٹیڈ ٹوورڈس دا نیشنل، وہ نیشنل انٹرسٹ کی طرف نہ ہونا چاہیے۔ اور آئیڈیالوجی اسٹیمس فرام اسلام، اور جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام سے آتی ہے،
وی شوڈ بلڈ our کریکٹر ان دا لائٹ آف اسلامک ویلیوز، اور ہمیں جو اپنا کریکٹر بنانا چاہیے وہ اسلامک ویلیوز کے، اسلام کے اصول کے مطابق بنانا چاہیے۔ کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ کا مطلب ہے اٹ مینس ڈیووشن وتھ دا سینس آف ڈیوٹی اینڈ ریسپانسبلٹی، مطلب لگاؤ، اس کا مطلب ہے کہ مطلب ڈیوٹی سے اور ریسپانسبلٹی سے لگا ہونا چاہیے، اسے بولتے ہیں کمٹمنٹ۔ A person should fully devoted himself or herself to the cause of nature، اور جو ایک بندے کا مطلب کام ہے وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو جو ہے نیشنل کاز کے لیے مطلب ڈیووٹ کر دے، اپنی پوری لائف جو اس کو کمٹ کر دے۔ our character should reflect the highest virtue embodied in Islamic way of life، جو ہمارا کریکٹر ہے وہ اس میں سے مطلب نظر آنا چاہیے کہ جو اسلامک وے آف لائف ہے وہ اس کی جھلک آنی چاہیے۔ ایز اے پاکستانی ڈid ڈیورنگ دا وار آف 1965، جیسے پاکستانیوں نے کیا تھا مطلب 1965 والی جنگ میں، کہ وہاں پہ کوئی بھی فرق نہیں تھا، اس میں پورا کا پورا جو ہے مطلب نیشنل کریکٹر نظر آتا تھا، کوئی نہ سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی، نہیں بلوچی، سب مطلب پاکستانی سے اور پاکستان کے لیے سب لڑ رہے تھے اور سب پاکستان کے لیے ہی جدوجہد کر رہے تھے۔ اٹ مینیفیسٹیڈ دیئر نیشنل کریکٹر، اور جو ہے وار جو تھی وہ جنگ جو تھی 1964، انہوں نے مطلب ان کا نیشنل کریکٹر کی وضاحت کی، ان کو وہ دکھایا۔ دے اسٹوڈ فرملی اگینسٹ اینیمی اینڈ اسٹاپ اٹس ایول ڈیزائنس، اور وہ سب جو تھے، جو بھی تھے مطلب کوئی بھی کسی بھی نیشن سے کسی بھی وہ بلانگ کرتے تھے، وہ سب جو ہے ایک مضبوطی سے دشمن کا انہوں نے دفاع کیا، فیس کیا، اور ان کو جو ان کے جو بری نیت تھی، جو برے مقاصد تھے، ان کو اسٹاپ کر دیا، روک دیا۔ تھرڈ تھنگ، آنیسٹی از اے ورچو ریکگنائزڈ ان آل سوسائٹی، ایک ایسی نیکی ہے، ایسا کام ہے جو ہر سوسائٹی میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ این انڈیویجول شوڈ لیڈ اے جسٹ لائف، ایک انڈیویجول جو ایک فرد ہے اس کو ایک جسٹ لائف مطلب انصاف پسند والی وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہز آنیسٹی شوڈ ریفلیکٹ ان دا ورڈس اینڈ ڈیڈس، جو اس کی جو ایمانداری ہے ان کے الفاظ میں اور ان کاموں میں نظر آنی چاہیے۔ اٹ شوڈ بی ویزیبل ان آل فیلڈس آف لائف، ہر زندگی کے ہر پہلو میں، ہر مطلب جو فیلڈ ہے اس میں وہ آنیسٹی نظر آنی چاہیے۔ اور ریلیجن اسلام ہیز emphasized upon honesty and in very strong words، بہت مضبوط مطلب شدید ورڈس میں جو آنیسٹی کا پہ زور دیا ہے اسلام نے۔ سیکنڈ نمبر نیکسٹ از پیٹریاٹزم اینڈ ہارڈ ورک۔ پیٹریاٹزم از ایٹرنل ورچو، یہ مطلب ایسی نیکی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اٹ ایکسپریس لو، یہ ایک پیار اینڈ سیکریفائس فار ونس کنٹری، اور قربانی جو ایثار ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اپنی کنٹری کے لیے، ملک کے لیے۔ اٹ از ریفلیکٹیڈ ایٹ دا ٹائم آف دا ٹیسٹ اور وین دا فریڈم از انڈیجرڈ، جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، یا مطلب جب کسی بھی ملک کی یا کسی بھی نیشن کا جو فریڈم آزادی خطرے میں ہوتی ہے، اس وقت وہ ظاہر ہوتی دیکھی جاتی ہے۔ ہارڈ ورک، تو نیشن پروگریسز وین دیئر انڈیویجول ورک ہارڈ۔ اب ورک ہارڈ، نیشن جو ہوتی ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، ان کی پروگریس تبھی ہوتی ہے جب ان کے انڈیویجول جو افراد ہیں وہ محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، تبھی وہ کرتی ہیں۔ دس ریکوائرس 3 things، اور اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیئر سینس آف ڈیوٹی، ڈیوٹی کرنے کا انداز، کمٹمنٹ ٹو ورک، اور آنیسٹ پرفارمنس، اور اپنے کام سے کمٹمنٹ، اور جو پرفارمنس ہے اس میں آنیسٹی دکھانا۔ جو ان کا جو کنٹریز آر ڈیولپڈ اینڈ پراسپرس بیکاز آف دیئر ورڈ، جو ملک ترقی کرتے ہیں اور خوشحال بنتے ہیں صرف اور صرف جو ان کے افراد ہیں، انڈیویجولس ہیں، ان کے محنت پہ، ہارڈ ورک پہ کرتی ہیں۔ نیکسٹ از نیشنل انٹرسٹ، انڈیویجولس پرسنل کریکٹر مسٹ شو دا سپرمیسی آف نیشنل انٹرسٹ، جو کسی بھی افراد کا جو پرسنل کریکٹر ہوتا ہے، ذاتی کریکٹر ہوتا ہے، اس میں ضرور مسٹ شو دا سپرمیسی، بالادستی نظر آنی چاہیے نیشنل انٹرسٹ کی، قومی جو مفاد ہے اس کی مطلب بالادستی نظر آنی چاہیے۔ دیر مسٹ ناٹ بی اینی کمپرومائز آن اٹ، اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہ ہونا چاہیے۔ اٹ از اسینشیل فار دا سروائیول آف نیشن، اور یہ لازمی ہے، نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ لازمی ہے کسی بھی قوم کی سروائیول کے لیے۔
اٹ فیچرس آنیسٹی، اس میں آ جاتا ہے آنیسٹی، ایمانداری، ڈیڈیکیشن، جسے بولتے ہیں ڈیووشن، اینڈ کمٹمنٹ اینڈ آرٹیکولیشن اور ڈیلیوری، اور اس کو کیسے کرتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. I hope you have understood the lecture. If you have any kind of difficulty or any kind of problem, you may ask me, and don't forget to subscribe and click the bell icon. Thank you very much.